अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम हमारे अखबार में आपका खैर मकदम है, आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद हुसैनुद्दीन मतीन, और इस वक्त स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं जनाब एम ए माजिद साहब, सीनियर जर्नलिस्ट और तज्ज़िया निगार। नाज़रीन, प्रोग्राम हमारे अखबार में हम आज के अखबारात के अहम ख़बरों पर गुफ्तगू करते हैं। तो बड़ी ख़बर की जानिब आते हैं सीधे कि गोवा के नाइट क्लब में कल भयानक आतिज़गी का वाक़या पेश आया, जिसमें 25 लोगों की जानें चली गई हैं दम घुटने की वजह से, और ये एक बड़ी खबर बनकर तकरीबन सभी अखबार ने इसे शाये किया है। दूसरी तरफ पार्लियामेंट का आज सेशन होगा, जिसमें लोकसभा में वंदे मातरम पर बहस की जाएगी। तो इसकी क्या हकीकत है? बीजेपी का कहना है कि इस बहस के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो मुल्क के पहले वज़ीर आज़म थे, उनकी हकीकत खुलकर सामने आ जाएगी। तीसरी बड़ी खबर है इंडिगो से मुताल्लिक़ कि इंडिगो के ऑपरेशंस अब कुछ में बेहतरी आई है, ये कहना है। तो क्या वाकई ऑपरेशनल बेहतर हुए हैं और मुसाफिरीन की मुश्किलात दूर हुई हैं, इस पर हम बात करेंगे। तेलंगाना में जो है ग्लोबल समिट, और फिर 2 साल जो है रेवंत रेड्डी हुकूमत के मुकम्मल हुए हैं कांग्रेस के इक़्तिदार के, इस पर भी 2 सारी खबरें रियासती खबरों में शाये हुई हैं, उस पर हम बात करेंगे। तमिलनाडु में भी राइजिंग तमिलनाडु का जो है वो तकारीब अख्ताम को पहुंची, इस पर ही बात करेंगे। उत्तर प्रदेश में हमेशा की तरह जो है वहाँ पे जिस तरीके से अक़लियतों पर मज़ालिम का सिलसिला है, बरेली में गिरफ़्तारियों की खबर है। वहीं शाहगंज में फिर एक मस्जिद पर, एक कुएँ पर जो है अपने कुएँ को लेकर एक तनाज़ा खड़ा किया जा रहा है, उस पर अपना हक़ बताया जा रहा है। दूसरी तरफ रूस, यूक्रेन, इसराइल, गज़ा से मुतल्लिक़ भी जो खबरें हैं, सूडान से मुतल्लिक़ भी जो खबरें हैं, उस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे, और भी दीगर उमूर पर जो अखबारात में खबरें हैं उस पर बात करेंगे। सबसे बड़ी खबर की जानिब आते हैं कि एक तशवीशनाक खबर, एक अलमनाक हादसा जैसा कि कल हुआ, जिसमें 25 लोगों की जो है जानें चलेंगी, जिसमें किचन स्टाफ यानी पकवान के जो करने वाले लोग हैं वो ज़्यादातर उसमें मौजूद थे, और कुछ सयाह भी शामिल थे। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, बाज़ हादसे खुद हम ये नेचुरल हो जाते हैं, बाज़ हादसे इंसानी हाथों की वजह से होते हैं। जी तो ये जो हादसा गोवा का है वो इंसानी हाथों की वजह से हुआ है, और उसकी जिस तरीके से जो वीडियोस वगैरह जो कल सोशल मीडिया पे या बल्कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी आई है, फिर अखबारात में भी जो है तफसील दी गई है, उसके मुताबिक गोवा, देखिए, सयाहों की जन्नत कहते हैं। जब जन्नत जहन्नुम में बदल जाए तो वो मंज़र क्या होता है। तो यकीन बड़ी ख़बर का इंतखाब किया आपने, उस पर बात करेंगे। नाज़रीन, आज पीर का दिन है, जमादी उस्सानी की 16 तारीख़ है, और 8 दिसंबर। गोवा में देखिए हर चीज़ अलाउ है, मंशियात पूरी तरीके से वहाँ धड़ल्ले के साथ मंशियात का इस्तेमाल होता है, और उस पर कोई कानूनी पाबंदी नहीं है। वहाँ देखिए बीजेपी की सरकार है, लेकिन सवाल कोई नहीं कर सकते बीजेपी पे। वहाँ बीफ धड़ल्ले से बिकता है खुले तौर पर, और वो भी हलाल, जी लेकिन कोई, चूँकि बीजेपी की सरकार है वहाँ। और वहाँ नाइट क्लब, देखिए, कल मैं उसकी वीडियो देख रहा था, किस तरीके से एक फहश डांस चल रहा था। तो मैंने मेरे एक साथी से कहा कि देखो साहब, ये आग लगी है। तो कहा कि नहीं, वो खातून भी तो आग लगा रही थी ना, इसलिए आग लग गई। जी तो यानी लोग इतने उसके जो डांस की वजह से इतने मुनहमिक हो चुके थे, जो ट्रैप में, मतलब। और एक तरफ ये बताया जा रहा है, दो किस्म की चीज़ें हुई हैं। एक तो ये कि उसमें कुछ ने जोश में आके कराकर छोड़ दिए, चूँकि जिस तरीके से हुस्न की रानाइयाँ बताई जा रही थी, उसके ऊपर देखिए आप, वो वीडियो है पूरा तरीके से। और बस नेशनल चैनल, खैर बाद में उसको कुछ लोगों ने हटा भी दिया, चूँकि इंतहाई फहश किस्म का वो। तो ये गोवा में पूरा चलता है। तो इस तरीके से सूरत हाल है। तो 14 लोग जो है स्टाफ के लोग वो हुए, और बाज़ सयाह भी है, बाज़ नामालूम भी लोग हैं। तो गोवा जो है अभी भी बिल्कुल ऐसा दिखता है कि वो इलाक़ा गैर, हर चीज़ वहाँ हिंदुस्तान का जो नज़म है, क़ानून है, वो कोई चलने वाला नहीं है। और क्योंकि वहीं उसी को कहा कि भाई पूरी इसकी जो मईशत है वो इसी तरीके से ऐश व इसरत, सियाहत इसी के ऊपर होती है। तो खैर, गोवा का वाक़या है। और आप देखिए, इस वाक़े के बाद फौरी तौर पर प्राइम मिनिस्टर का जो है यानी बयान आता है ताज़ियत का, फिर मुतासरीन के लिए 2-2 लाख रुपया, फिर वो ज़ख्मियों के लिए 50,000 ही आता है। जी वहीं हैदराबाद के कुछ लोग मदीने पाक में जो है शहीद हो गए थे।
اس پر پتہ نہیں کیوں کرتے ہیں یہ دوہرا معیار. تو جبکہ دیکھیے معاملے کی نزاکت بتا رہا ہوں میں. خیر تلنگانہ حکومت نے جو کچھ کیا تو یہ کمپیئر اس لیے کرنا چاہتا ہوں میں کہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کتنا تعصب بھرا انتظامیہ ہو چکا ہے یہاں کا. ہر چیز میں تعصب، ہر چیز میں تعصب، اور ایک طبقے کو بلکہ یعنی مسلمانوں کو پوری طریقے سے نیچا کر دکھانے کی صورت ہے. لیکن خیر یہ جو واقعہ ہے یہ بالکل انسانی وجہ سے ہوا ہے، انسانی ہاتھوں کی وجہ سے ہوا. اور اس دیکھیے یہ اسپارک جو ہوا ہے، اسپارک ایک کیونکہ یہ بتا رہا ہے کہ چھت کی طرف سے ہوا ہے اسپارک، کیونکہ کوئی ایسا جو ہے کراکر تھا جو چھت کو لگا، چھت میں جو ہے الیکٹرکسٹی کی وائر کی جو ہے متاثر ہوئی، اس کے بعد وہیں سے شروع ہوئی. اور آپ دیکھیے جب کہ وہ ڈانس چل رہا تھا چھت پہ سے کچھ روشنی نکلتے ہوئے آگ کی شکل اختیار کر گئی اور ایک دم پوری طریقے سے جو گراؤنڈ فلور تھا اس کا وہ ہوا. تو کافی بڑی خبر کے طور پر اس کو اخبارات نے نمایاں کیا ہے. واجد صاحب ایک اور بڑی خبر جیسا کہ ابتدا میں نے کہا کہ آج لوک سبھا کا جو ہے اجلاس ہوگا پارلیمنٹ سیشن، اور اس میں وندے ماترم پر بحث کی جانے کی اطلاعات آ رہی ہیں، اور پہلے سے بھی کہا جا رہا تھا کہ وندے ماترم پر اس مرتبہ بحث ہوگی. تو کیا ہوگا آخر اس بحث میں، کیا وہ معاملہ ہے؟ اور بی جے پی بہت جو ہے اس پر جو ایکسائٹیڈ نظر آتی ہے، کہہ رہی ہے کہ نہروں کی حقیقت کھل جائے گی. بالکل کھل جائے گی. دیکھیے ابھی میں بعض چیزیں دیکھ رہا تھا ٹویٹ. ابھی جو ایئر لائنس کا کرائسس ہے اس کے لیے بھی نہروں کو ذمہ دار قرار دے رہے ہیں. اس حد تک یہ لوگ اتنے نچلے لوگ، ان کی جو سوشل میڈیا ہے، نہیں نہروں ذمہ دار ہے اس کے لیے. مذاق کی بات نہیں کر رہا ہوں میں. یہ کسی بھی حد تک جو ہر چیز کا کہتے ہیں نا، کون کرا ایک ماں میرا یتیم کا بچہ کرا بول کے جو یتیم کا، تو اس طریقے سے نہرو ایک ولن ان کے لیے ہو گئے ہیں. تو خیر ٹھیک ہے. تو پارلیمنٹ کو آج جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہزاروں لڑکے لاکھوں مسافرین متاثر ہو گئے جی انڈیگو کے بحران سے. کئی لوگوں کے ویزے ختم ہو گئے، کئی لوگوں کی جو ہے تقاریب تھی وہ ختم ہو گئی، کئی لوگوں کے جو آخری رسومات میں جانے والے تھے وہ ختم ہو گئے. اور 3 4 دن جو ہے ایئرپورٹ کے جو ہے کوریڈور میں بیٹھ کے جو ہے راتیں گزارتے رہے. اس پر بحث ہونی چاہیے تھی پارلیمنٹ کے. نہیں اس پہ وندے ماترم پہ کریں گے. وندے ماترم کے 150 سال ہو گئے، لہٰذا بات کریں گے. اور ہم کانگریس کو، نہروں کو بے نقاب کر دیں گے، یہ پورے سیکولرسٹ کو بے نقاب کر دیں گے. کریں گے، برابر کریں گے. ان کو فکر نہیں ہے ان لوگوں کی جو آج بھی ایئرپورٹ پہ پڑے ہوئے ہیں. کتنے مصیبتیں، ایسے میسیجز ہم کو جو آتے ہیں، جو جان پہچان کے لوگ بھیجتے ہیں کہ بھائی حقیقی جو اب دیکھیے جو باہر سے جو ٹریول، اب حیدرآباد میں بھی ہو، بامبے میں دیکھو، جو ٹرانزٹ عمرہ کر کے آئے ان کو لے آ کے ان کے مقام کے بجائے ایک جگہ چھوڑ دیا گیا. اب وہ بھی یار و مددگار. اس طریقے سے بیرونی سیاح بھی، چونکہ اب دسمبر ہاں تو ونٹر کے لیے سیاح آتے ہیں جی ہاں. اس علاقے میں، چونکہ سردی بھی ہوتی ہے اور پھر اب ان کو چھٹیاں بھی ہوتی ہیں کرسمس کی. تو یہ پوری طریقے سے کس طریقے سے جو ہے صورتحال ہوئی ہے، اس پر بحث نہیں اس پہ بحث نہیں. ہم وندے ماترم پہ بحث کریں گے. ضرور کیجیے کس نے کیا. اور وندے ماترم بحث کے ساتھ آپ دیکھیے بنگال میں گورنر بی جے پی کے فنکشن میں گیتا کے پاٹوں پہ اور ایک بڑا پنڈال لگا کر پورے ہندوستان بھر سے بی جے پی کی قیادت میں سادھوؤں کو بلا کر گیتا کا پاٹ. میں بولا یقیناً گیتا پڑھو آپ. گیتا میں بھی پڑھتا ہوں، اب پڑھو آپ. اس میں کیا لکھا ہوا ہے، اس میں کس طریقے سے مہابھارت کے جو سیکوینس دیے گئے اس میں حق و انصاف کی بات کی گئی ہے. اور گیتا پڑھ کے الٹا شیطان کا کام کرتے ہیں، جیسا کہ کہتے ہیں نا کہ ڈیول کوٹنگ دا بائبل بول کے. جی ابلیس جو ہے بائبل کی جو ہے وضاحت کر رہا ہے. تو یہ ایسی یہ ڈیولس ہے جو گیتا کے نام سے جو ہے لوگوں کو گمراہ کر. ان کو یہی ہو گیا چونکہ اب ویسٹ بنگال کو پولرائز کرنا ہے. اور حال ہی دنوں میں بھی ایک تنازع کر دیا گیا بابری مسجد بول کے. جی ہاں. یہ پوری طریقے سے بی جے پی کا پلاٹ ہے وہ، اور بی جے پی پوری طریقے سے سرمایہ کر رہی ہے. بی جے پی کا میڈیا اس کو آگے بڑھا رہا تاکہ گزشتہ 2 دہوں سے بنگال کو بی جے پی کیپچر نہیں کر پائی. اور ممتا کمزور ضرور ہے لیکن اس کا عزم طاقتور ترین ہے. تو اب یہ ایک طریقے سے بنگال کو پولرائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور یہ پورے طریقے سے بی جے پی کے سپورٹ کے ساتھ ایک مسجد، جبکہ کوئی مسلمہ عالم دین اس کے اندر نہیں ہے، کوئی مسلم پرسنل لا بورڈ نہیں ہے، کوئی جماعت علماء ہند اس میں نہیں ہے، اور کوئی مسلمانوں کی جو جماعت ہے شریعہ جو ہے باہر کی جو بدبڑی یہ نہیں ہے. تمام لوگ جماعت اسلامی نہیں اس کے اندر کو نہیں ہے.
تو یہ پوری طریقے سے بی جے پی کا بنا ہوا پلاٹ ہے. یہ ویسے ہوتا ہے. مجھے یاد آتا ہے 80 کے دہے میں ایک سید شہاب الدین ہوا کرتے تھے, ایم پی بھی رہے, جی ہاں. ڈپلومیٹ تھے. ان کو جس طریقے سے پروسا گیا, آگے بڑھایا گیا, حالانکہ وہ ان کی نیت ویسی نہیں تھی ان کی, لیکن اس کا جو پولرائزیشن کرنے کے لیے, بابری مسجد کو, رام جنم بھومی ایشو کو بنانے کے لیے ان کے بیانات کا استعمال کیا گیا. پرجوش آدمی تھے, فارمر ڈپلومیٹ تھے انہوں. تو اس طریقے سے وہ مجھے یاد آئی شہاب الدین کی جو ہے, انہوں سمجھ نہیں پائے. دیکھیے مسلمان جو ہے فراست والا ہوتا ہے, مومن کی فراست سے ڈرنے کی بات ہوتی. مسلمان ایسے کیریڈ اوے نہیں ہو سکتا. تو آج جو حالات ہیں مسلمانوں کے اس ملک میں, ان کے وجود کے لیے خطرہ لاحق ہو گیا. درمیان میں آپ نے بات کی تھی انڈیگو کی, تو انڈیگو کی آپریشنز پر آتے ہیں کہ انڈیگو کے آپریشنز میں کچھ بہتری آنے کی خبر اخبارات میں شائع ہوئی ہے, اور کل تقریباً 1600 فلائٹس کو چلائی گئیں, 600 نہیں چلائی جا سکیں, لیکن 2-4 دن میں جو ہے یہ حالات معمول پر کیا آ سکتے ہیں؟ یہ اس کے لیے پوری طریقے سے حکومت ہند اور اس کا انتظامیہ, یہ دونوں پوری طریقے سے ذمہ دار ہے, اور زیادہ ذمہ داری حکومت ہند کی ہے. اب جو قواعد کی جو بات کی, اب دیکھیے قواعد کی چھوٹ دے دی ہے پھر سے. جو قواعد لگائے تھے اس سے پورے وڈرا ہو گئی گورنمنٹ, یعنی گورنمنٹ سرنڈر ہو گئی یہ انڈیگو کی مینجمنٹ کے سامنے. آپ 2024 میں جنوری کے مہینے میں آپ نے ایک لزوم لگایا, تو ایئر لائنس کیا کر رہی, نہیں ہم کو وقت دیجیے, وقت دیجیے, وقت دیجیے, وقت دیجیے, دیتے دیتے یہ نومبر 2025 تک وقت دیا کہ شیڈولنگ کرو, ان کو 10 گھنٹے کی بجائے 8 گھنٹے کی ڈیوٹی دو, نائٹ ڈیوٹی صرف دو ہفتے میں 2 دن چھٹیاں دو. یہ آپ پورا پڑھیے آپ جو شیڈول ہے. ارے بھائی تم 1 سال 11 مہینے تک آپ چھوٹ دیتے رہے, انہیں کچھ بھی نہیں کرا, چونکہ اس کی مونوپولی ہو گئی اور ان کی پسند کے لوگوں کے انویسٹمنٹ آ گئے اس کے اندر. تو اور آپ دیکھیے مجھے بڑی تشویش ہوئی کہ ایک لیٹر آیا خود ایک امپلائی کا, وہ جو گراؤنڈ اسٹاف ہے, گراؤنڈ اسٹاف کی تنخواہ ہے, ایک گراؤنڈ اسٹاف 3 لوگوں کا کام کرتا, اس کی تنخواہ 15 سے 20 ہزار روپے. جی. تو یہ ٹریٹمنٹ دیکھیے, اب یقیناً بہتری آئے گی آج نہیں تو کل, چونکہ آپ نے وہ جو شرائط دیے تھے وہ اس کے دستبردار ہو گئی سرکار, سرنڈر ہو گئی اس کے سامنے, اور ہر چیز پرائیویٹ ہو گئی. آپ کیوں, اتنا بڑا ملک ہے, آپ کی کیوں گورنمنٹ آف انڈیا کی ایئر لائنس کیوں نہیں ہوتی؟ 300 ایئر لائنس کو بھی آپ بیچ دیے. جی. یعنی آپ سب چیز بیچ دیں گے, ہندوستان کو پورا بیچ دیں گے. اور جو لوگ آج اس حکومت کی تائید کر رہے ہیں, حالانکہ یہ جھوٹ کی بنیاد پر حکومت آ رہی ہے, جو تائید کر رہے ہیں وہ آنے والے دنوں میں رونے لگیں گے, ارے ہم نے کیا غلطی. لیکن جب تک جو ہے بہت کچھ ہو چکا ہوگا, سب کچھ لٹا کے ہوش میں آنے سے کیا ملا. ناظرین, پروگرام ہمارے اخبار بھی یہاں وقت ہو چلا ہے ایک مختصر سے وقفے کا, جائیے گا نہیں, لوٹتے ہیں بریک کے بعد. ناظرین, پروگرام ہمارے اخبار میں وقفے کے بعد دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے. ایک بڑی خبر جو تلنگانہ سے متعلق ہے وہ ہے تلنگانہ رائزنگ گلوبل سمٹ, اور بڑے بڑے اشتہارات بھی پہلے صفحے پر جو ہے شائع ہوئے ہیں اخبارات میں, پورے فل پیج کے جو ہے. اور اسی طریقے سے تمل ناڈو میں بھی جو ہے یہ استخارب کا سلسلہ چل رہا ہے. تو کیا واقعی تلنگانہ اور جو ہے جو ریاستیں جو کر رہی ہیں تو وہ رائزنگ کی طرف جا رہی ہیں, یا پھر یہ صرف جو ہے ایک برتھ ڈے ہے حکومت کا؟ اب دیکھیے ریونت ریڈی حکومت کے 2 سال ہوئے ہیں کل. جی. 2 سال کی تکمیل, اور اس پہ ایک ایونٹ کیا جا رہا ہے. جی. بہت بڑا ایونٹ ہے. چلو اس طریقے سے ایونٹ ہو رہا ہے, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک مقصدی ایونٹ ہو رہا ہے, رائزنگ تلنگانہ گلوبل سمٹ. اب اس کے لیے 4500 مہمانوں کو مدعو کیا گیا ہے, اور ہر مہمان جس میں بیرونی سفارتکار ہیں, بیرونی انویسٹرز ہیں, بیرونی انٹرپرنورز ہیں, انڈسٹریلسٹ ہیں, اور بیرونی یونیورسٹیز کے جو ہے وائس چانسلر یا ان کے نمائندے ہیں, بہت سے لوگ, اور ماہرین معاشیات ہیں. تو اس پورے پروگرام کا مقصد اٹریکٹ کرنا ہے, اور شہر کے آگے, شہر سے 50 کلومیٹر دور ایک علاقہ ہے رنگاریڈی ضلع میں, اس کو ایک فیوچر سٹی کے طور پر جو ہے, جس میں 3000 ایکڑ اراضی وہاں مختص کی گئی ہے اس کے لیے. تو خیر شہر بسائیے, آپ آگے بڑھیے, بہت اچھی ہے, لیکن اس سے ہونے والا کیا ہے؟ اور یہ جو کانسیپٹ ہے, رائزنگ کا کانسیپٹ ہے, اس کے بانی ہیں چندرا بابو نائیڈو. مجھے یاد ہے, میرے پاس وہ ڈاکومنٹ بھی ہے ابھی بھی, جو آندھرا پردیش, جب متحدہ آندھرا پردیش تھا, 2000 کی بات ہے یہ, 2000 میں ویژن
2020 شروع ہوا تھا، اور خیر اس کے 4 سال کے بعد تو خیر سرکار تو رہی بھی نہیں ان کی، لیکن اس 4 سال میں بھی کوئی ایسا بڑا کام تو ویژن کے مطابق تو نہیں ہوا. دوسرے کام ضرور ہوئے، شہر کی ترقی میں بھی ان کا رول رہا، ایسا نہیں ہے. تو یہ جو ہے چونکہ یہ ان کے عام طور پر یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ وہ گرو ہیں اور یہ چیلے ہیں، تو وہ گرو کی پیروی انہوں نے کی. وہ پوچھے ہوں گے گرو سے کہ بھائی میں کیا کروں، 2 سال ہو رہے ہیں. ارے یار ایسا کر لے تو چلو ویژن 2047، کیا 2047 تک آپ کی سرکار رہے گی اس کی گارنٹی ہے؟ یا آپ چیف منسٹر رہیں گے اس کی کیا گارنٹی ہے؟ یعنی کل کی خبر نہیں. آپ جو ہے ٹھیک ہے منصوبہ بندی اپنی جگہ الگ چیز ہے، لیکن یہ سسٹینیبل ہونا چاہیے، سلسلہ ہو. یعنی ایک سرکاریں بدلتی ہیں لیکن جو منصوبے ہیں عوامی ہیں وہ سلسلے تو جاری رہنی چاہیے. جی ایسا نہیں یہ سرکار آتی ہی تبدیل ہو جاتی، یہ سب جلاتی، یہ پروجیکٹ کو نکال دیا جاتا، اس کو لگا دیا جاتا اپنی ترجیحات کی بنیاد پر. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جمہوریت کا ایک بہت بڑا المیہ ہے. رہی بات تلنگانہ سمٹ میں انویسٹمنٹ کی بات ہو رہی ہماری ہے، کیا انویسٹمنٹ ہوگا؟ اب یہ بول رہے ہیں کہ ہم 4 لاکھ کروڑ کی حد تک انویسٹمنٹ لا کے رکھیں گے. یہ ہے ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن انویسٹمنٹ آئے گا. ہمارے پاس کئی ابھی بھی جو ہے تقریباً 5 لاکھ کے قریب آئی ٹی کمپنیوں میں ملازمتیں ہیں اس وقت، لیکن کیا تلنگانہ کا شیئر کتنا ہے؟ تلنگانہ کے بچیوں کا شیئر کتنا ہے اس کے اندر جو ملازمین ہیں؟ تقریباً سارے ملک سے لوگ آ کے یہاں ہوتے ہیں. تو تلنگانہ کا شیئر کا کوئی کیپ نہیں ہے، اس میں لگایا نہیں گیا کہ 10% ہو 20% ہو، ایسا کوئی لزوم ہی نہیں ہے. ملٹی نیشنل ادارے آتے ہیں مہاراشٹر سے، بنگال سے، دلی سے، ہر طرف سے لوگوں کو لا کے کر رہے ہیں. رہی بات تامل ناڈو کی، تامل ناڈو میں بھی تامل ناڈو رائزنگ بلکہ کل ختم ہوا، اس میں 91 معاہدات ہوئے اس کا کیا، اور تقریباً 37,000 کروڑ کی جو ہے انویسٹمنٹ آئی. یہ وہاں کے جو چیف منسٹر ہیں انہوں نے اختتام کے اوپر یہ بات کہی ہے. تو ٹھیک ہے چلیے، آپ بھی رائزنگ ہم بھی رائزنگ، تو ہندوستان بھی رائزنگ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا، تو وہ تو آپ کو شمال میں دیکھنا پڑے گا رائزنگ ہو رہی ہے یا کھدوائی ہو رہی ہے یا بلڈوزر چل رہے ہیں. جی آپ نے شمال کی بات کی تو اخبارات میں ایک ہی صفحے پر 2-3 بڑی خبریں ہیں کہ ایک طرف اتر پردیش میں حراستی مراکز کی تعمیر کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، بریلی میں دھاووں میں شدت، مسلمانوں کو نشانہ بنائے جانے کا احساس. دوسری طرف اسی صفحے پر ایک اور خبر ہے کہ شاہجہاں پور میں اب مسجد کے کنویں پر تنازعہ، پرانی روایت کا حصہ ہونے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے، مسلمانوں سے دستبردار ہونے ہندو گروپ کا جو ہے مطالبہ ہے. ایک اور بڑی خبر کافی جلی حرفوں میں اور یہ خبر شائع ہوئی کہ یو پی میں سپریم کورٹ کے حکم سے پریشان دینی مدارس کے طلباء کا BA MA کرنے پر غور. تو کل ملا کر ایسا سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ اقلیتوں پر ایک بڑا نشانہ ہے. اب دیکھیے 3 ریاستوں میں خاص کر کمپٹیشن چل رہا ہے، کون کتنا مسلمانوں کو ٹارچر کر سکتا ہے مختلف عنوانات سے، بلکہ اس میں دہلی بھی شامل ہو گیا، جس میں اتر پردیش، اتراکھنڈ، آسام، یہ تو کمپٹیشن رہا ہے. اب دہلی میں بھی ہو رہا ہے. اس کی جیسا کہ آپ نے بتایا کہ یو پی کے چیف منسٹر نے ہر ضلع میں ڈیٹینشن کیمپس لگانے کی بات کی. ان کا یہ ہے کہ بھئی SIR میں جس کے نام، اب چونکہ SIR 11 کو ختم ہو جائے گا، اس کے بعد جن کے نام ڈیلیٹ ہو گئیں گے ان کی جو ہے جانچ ہوگی. جانچ ہونے کے بعد اگر ان کے کاغذات صحیح نہیں ہیں تو ان کو جیل میں نہیں ڈیٹینشن کیمپ میں ڈال دیا گیا. ڈیٹینشن کیمپس کوئی ریگولر نہیں ہوتا، اور یہ یعنی ایک قسم کا بہت ہی پریشان کن معاملہ ہے جو آسام میں اس وقت چل رہا ہے. تو یہ صورتحال ہے. اب شاہجہاں پور، اب دیکھیے روایت پر مذہب، یہ چونکہ روایت اور آستھا پر قائم ہوتا ہے مذہب ان کا، جیسا کہ بابری مسجد کا بھی ججمنٹ اسی پر ہوا، جبکہ بابری مسجد کے ججمنٹ میں یہ بات واضح کر دی گئی ہے کوئی مندر کے نشان نہیں تھے، اس کے باوجود آستھا یعنی فیتھ ہے. اب یہاں کہا جائے کہ نہیں، آپ کے پاس جو پانی لیتے ہیں وضو کے لیے اس میں ایک بولی ہے، وہ بولی پر ہم جو ہے برابر ہمارا حق ہے، لہٰذا ہم کو دے دینا چاہیے، ہمارا فیتھ ہے یہ. اب یہ ہوگا. اب دیکھیے امید پورٹل کے حوالے سے اب جتنے نان رجسٹرڈ ہوں گے وہ بھی ان کے حوالے ہو جائیں گے. یہ تو اس طریقے سے مسلمانوں پر عرص حیات تنگ ہوتا جائے گا. اور دوسرا دینی مدارس کے اوپر جس قسم سے شکنجہ کسا جا رہا ہے اس کی بھی آپ نے خبر کا حوالہ دیا. جی اور ایک خبر کی طرف میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں. دلی میں پولیس نے ایک کیمپ پر، جو چھوٹے بنگالی لوگوں کے کیمپ، بنگالی کا علاقہ ہے وہاں، ایک اس کے خاندان، ایک سونالی خانم بلکہ لڑکی ہے، وہ خاتون ہے، حاملہ خاتون ہے، اس کا ایک 8 سالہ بچہ ہے. اس کے پورے، اس کے شوہر کے، سب کے کاغذات برابر تھے، اس کے کاغذات نہیں نکلے تو اس کو فوری ڈیٹینشن کیمپ میں منتقل کر دیا گیا، کر کے اس کو بنگلہ دیش میں نو مین لینڈ سے بھیج دیا گیا.
اور اس کے خاندان چونکہ غریب لوگ ہیں، اس نے وہاں دلی میں کئی بڑے وکیلوں سے کہی کہ بھائی ہم ایسے حالات ہیں، دیکھو اس کا کوئی نہیں ہے، وہ یہیں کی ہے، اس کے کاغذات مسنگ ہیں، ہم چونکہ گھر منتقل کرتے وقت پتہ نہیں، تو اس کو لے آ کے پھینک دیے گئے. تو ان جہدکاروں نے سپریم کورٹ میں عرضی دی اور پھر یہ ثابت کروایا کہ یہ ہندوستانی سٹیزن ہے اور پچھلے کاغذات دکھائے اس کے. تو سپریم کورٹ نے حکم دیا کہ اس کو فوری بنگلہ دیش سے لا کے دیو. تو کل اس کو بنگلہ دیش سے لا کر پھر جو ہے اس کو ٹرانزٹ کیمپ پہ رکھا گیا. اب اس کو دلی میں اس کے رشتہ داروں سے حوالے کریں گے. وہ 8 مہینے کی اب حاملہ ہو چکی ہے، 8 سالہ بچہ ہے اس کا. یعنی اتنا ظلم یہ لوگ کرتے ہیں کہ اندازہ نہیں. اور ایس آئی آر کا مطلب یہی ہے کہ مسلمانوں کی جو ہے ان کو تو سیاسی حقوق سے محروم کر دیا جائے، رائے دہی سے محروم کر دیا جائے، اور جن کے کاغذ نہیں ہیں ان کو کہیں نہ کہیں بلکہ سمندر میں ڈھکل دو نا یار، کیا ہونے کا ہے. جی بنگلہ دیش میں نومان لینڈس میں جا کے مرنے سے بہتر ہے سمندر میں جا کے مریں گے. جی. بین الاقوامی خبروں کی جانب آتے ہیں جس سب کی ایسا کہ غزہ اور اسرائیل سے متعلق میں کہا تھا کہ ایک طرف یہ خبر آئی ہے کہ اگر اسرائیلی قبضہ ختم ہو تو ہتھیار فلسطینی اتھارٹی کے حوالے کر دیں گے. خلیل حیا جو حماس کے ایک سینئر رہنما ہیں، ان کا بیان بھی جو ہے کل ان کا بیان آیا تھا اور اخبارات میں آج شائع ہوا ہے. وہیں دوسری طرف جو ہے یہ بھی خبر آئی ہے کہ نتن یاہو جو ہے اور ٹونی بلیئر کی ملاقات ہوئی ہے اور پھر وہ نئے غزہ کی تعمیر کے لیے کچھ منصوبہ بنا رہے ہیں. دیکھیے، یہ ابلیس اگر امن کا دامن تھام لے تو یہ ابلیس نہیں ہو سکتا ہے. یہ امن کے نام پہ یہ اپنی سازش کر رہے ہیں، اور اس سازش میں پوری طریقے سے ڈونلڈ ٹرمپ پورا طریقے سے یہ سازش کا جو ہے مہرہ ہے، جس نے شرم الشیخ میں پھر بعد میں سلامتی کونسل میں یہ کیا. 10 اکتوبر سے لاگو ہے. ابھی تک آج دیکھیے 7 فلسطینیوں کو شہید کیا. آج کی خبر دیکھیے آپ. جی کیوں کوئی اس کو پوچھ رہا ہے کہ بھئی یہ خلاف ورزی کیوں ہو رہی، کیوں شہید کیا؟ کیا وہاں کوئی جھڑپ تھی، وہاں کسی یہودی سپاہی کو کوئی مارا گیا؟ کچھ نہیں، محض ایک شوق ہو گیا ان کو مارنے کا. تو یہ پوری طریقے سے درندگی ہے. اور یہ کہنا کہ حماس کو ختم کریں گے، حماس کو بے ہتھیار کریں گے، دیکھیے حماس نے پہلے ہی واضح کر دیا، ہماری اتھارٹی قائم ہو جاتی ہے تو ہم وہ سسٹم کے حوالے کر دیں گے، ہم نہیں رہیں گے. ہم مزاحمت اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارے حق کے لیے ہم مزاحمت کر رہے ہیں اور اس لیے ہم قربانیاں دیتے آ رہے ہیں. تو بات واضح ہے، لیکن یہ سمجھ والی بات نہیں ہے. جی اب دیکھیے اس مشترکہ یعنی عالمی امن فوج بلکہ بتائیں، اس میں کچھ ہمارے جو ہے نام نہاد مسلم اور عرب ملکوں بھی ہے. کہاں ہیں وہ لوگ؟ کوئی روکے اسرائیل کو روک پا رہے ہیں؟ اسرائیل نے ابھی جو اطلاع کل جو یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل کا جو بیان آیا تھا، کل کا بیان ہے، اس میں انہوں نے تشویش کا اظہار کیا اور کہا کہ سینکڑوں مرتبہ ہو چکا ہے، 1 مرتبہ 2 مرتبہ نہیں، 300 یا 400 سے مرتبہ جو ہے یہ خلاف ورزی کی اسرائیل نے کیا ہے. اور دوسری طرف مغربی کنارے میں جہاں حماس کا کوئی وجود نہیں ہے، وہاں بھی بستیوں پر یعنی فلسطینیوں کو گھروں سے نکال کر یہودیوں کو بسایا جا رہا ہے. تو یہ پوری طریقے سے درندگی ہو رہی ہے اور دنیا خاموش تماشا بنی ہوئی ہے. جی. روس اور یوکرین سے متعلق کی خبروں پہ جو آئی ہیں اس پر آپ کیا کہیں؟ اب دیکھیے، ایک طرف روس کے صدر ہمارے پاس آئے تو خیر ان کے ساتھ جو معاملہ ہوا ہے، لیکن اس پورے معاملے میں ہندوستان کا موقف یوکرین کے بارے میں کیا ہے نہیں. جب زیلنسکی سے ملتے ہیں تو ان کو بھی گلے لگا لیتے ہیں، جب ان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں میرا دوست کہتے ہیں، پھر ڈونلڈ ٹرمپ سے ہوتے ہیں تو یہ میرا تو پتہ نہیں مائی فرینڈ بول دیتے ہیں اس کو. تو خیر جو بھی ہو، لیکن ہماری پالیسی کیا ہوگی زیلنسکی کے بارے میں؟ اب دیکھیے روس نے تابڑتوڑ کل حملے کیے اور کئی جو ہے ڈرونز اور میزائل ڈالے یوکرین پر، جس میں کئی علاقے متاثر ہوئے ہیں. اور ایک طرف چونکہ یوکرین کے ڈرون سے چیچنیا کا جو علاقہ ہے، جو سیمی آٹونومی کا علاقہ ہے، یعنی روس کے تحت ہی ہے لیکن وہ پوری طریقے سے آٹونومی کا علاقہ ہے. تو اب چیچنیا بھی اس کے خلاف، چیچنیا کی فوج حالانکہ لڑ رہی ہے روس کے ساتھ مل کے لڑ رہی ہے، لیکن اب وہاں ان کے صدر کو جو ہے وہ بتایا کہ کچھ ڈرون گرا تھا بالکل 7 فٹ کے، اس سے جو ہے وہ ان کے صدر کو جو ہے ضرب لگنے سے بچ گئے وہ. تو یہ سچویشن ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جنگ شاید ڈونلڈ ٹرمپ کے بھی بس میں نہیں ہے کہ وہ اس کو روک سکیں، جبکہ انہوں نے اقتدار میں آنے کے بعد یہ کہا تھا کہ 20 اپریل تک ہم اس جنگ کو روک دیں گے. جی. لیکن وہ روکنے میں ناکام ہوئے. البتہ حماس میں جو غزہ میں جو ہے، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ابھی تک 8 جنگیں رکوایا ہوں، جس میں ہندوستان اور پاکستان کا جو آپریشن سندور تھا اس کا بھی انہوں نے حوالہ دیا. تو خیر ان کے دعوے اپنی جگہ ہوں گے، جی. لیکن روس اور یوکرین کی جنگ روکنا شاید ان کے بس کی بات نہیں ہوگی.
ناظرین پروگرام ہمارے اخبار خطۂ مراحل میں ہے، سوڈان سے متعلق کیا کہیں؟ اب دیکھیے سوڈان میں جو بربریت چل رہی ہے، اور میں کل ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا، یعنی گارڈین ایک بڑا اخبار ہے جی جو یعنی تو اس میں حالانکہ ایک نے بتایا کہ اس میں اسرائیل کا انوالومنٹ ہے، جو ریپڈ فورس کے نام سے جو پیراملٹری ہے اور جو جی جس سے قتل عام جس نے جو کر رہی ہے وہاں، تو اس میں اسرائیل کی جو ہے یعنی سرگرمی ہے، اسرائیل کے موساد اور دیگر جو ہے ایجنسیاں اس کے لیے کام کر رہی ہیں۔ آج بھی وہاں دیکھیں کئی لوگ 79 لوگوں کی آج جو رپورٹ آئی اخبار میں، دارفور بلکہ علاقہ ہے جی ہاں وہاں، اس علاقے میں آج کی بات ہے ہزاروں بلکہ لاکھوں لوگ وہاں سے جو ہے نقل مقام کر چکے ہیں۔ تو یہ بدترین صورتحال ہے۔ تو اسرائیل دیکھیے، ایک میں سمجھتا ہوں کہ ہٹلر نے بلا وجہ ان کا جو ہے قتل عام نہیں کیا، تو یہ کہیں نہ کہیں ریزن تھا اس کی وجہ سے جو ہے اس فتنے کو ہمیشہ کے لیے اس نے، مگر اس کے ایک بیان ہے اس کا میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس نے کہا کہ میں کچھ لوگوں کو زندہ چھوڑ دے رہا ہوں تاکہ آنے والی نسلیں یہ مجھ پہ یہ الزام نہ لگائیں کہ میں پورے انہیں جینوسائڈ کیا ہوں، بلکہ یہ بتانے کے لیے میری جینوسائڈ کی وجہ کیا تھی، جی کیونکہ یہ جب ابھریں گے یہ قتل غرت غری اور جنونیت کریں گے پوری طریقے سے، اس لیے میں نے ان کو قتل کیا تھا۔ ناظرین پروگرام ہمارے اخبار کا کہیں پر اختتام ہونا چاہتا ہے۔ اس موقع پر ہم جناب ماجد صاحب کے مشکور ہیں کہ آپ نے آج کے اخبارات کی اہم خبروں پر اپنا تجزیہ پیش کیا ہے۔ پروگرام ہمارے اخبار میں بھی آپ سے ناظرین آئندہ ملاقات ہوتی رہے گی۔ فی الحال اپنے میزبان محمد حسام الدین متین کو پوری ٹیم کے ساتھ دیں اجازت۔ دیکھتے رہیں 4 ٹی وی نیوز۔ خدا حافظ۔